बचपन में कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी स्ट्रगल या कोई ऐसा वाकया जो आप समझते हो कि यार ये अगर ना होता तो आज ये रॉस नवली गोगी ना होता? मेरी एक फिल्मी हीरो की तरह स्टोरी है। जैसे कि मैं बहुत ही अपने माँ बाप का लाडला, और जैसा कि मैं बताऊंगा कि बीकॉम के बाद मैं इसी अनारकली में, जहाँ पे आज मेरा ऑफिस है, तो 2 साल मैं रोजाना अपने यानी कि मैट्रिक, आईकॉम, बीकॉम की कॉपीज करवाता और एक जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ता। ठीक है। तो मुझे किसी ऑफिस में भी जॉब ही नहीं मिली। आप ये बात करते हुए आंख पे हल्की सी नम हुई है। आप क्या समझते नहीं कि पाकिस्तान आज भी वहीं पर खड़ा है, किसी हकदार को हक देना नहीं जानते, और हम बतौर कौम या बतौर मुआशरा अभी भी उसी अखलाकी गिरावट का शिकार है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस एक दिन हुआ कि मैं एक ऑफिस का इश्तिहार था, तो मैं उधर गया जॉब के लिए। तो मैंने कहा यार दोपहर का खाना भी मैं खुद से खाऊंगा और आपसे ट्रैवलिंग भी नहीं लूंगा और आपसे सैलरी भी नहीं ले रहा, तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आपके पास जॉब करना चाह रहा हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि जब जवाब सुनने में मिला कि हम आपको नहीं रख सकते। जब मिसाल के तौर पे आपकी जॉब आपको नहीं मिली, 2 साल 2.5 साल आप ढूंढते रहे, उसके बाद फिर आपने फिर मुझे एक ऑफिस मिला जहाँ पे मेरी 2.25 साल की प्रैक्टिस हुई। ऐसे लगता है जैसे वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए किया हो। जैसा कि 9/11 का वाकया भी मुझे लगता है मेरे लिए ही है। तो 9/11 का वाकया हुआ, उसमें हमारी एक्सपोर्ट यानी कि ज़रा रुक गई। जिधर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि ऑनर थे कंपनी के, उन्होंने कहा जी मैं तो आपकी सैलरी नहीं दे सकता। और तारिक साहब थे, और तारिक साहब के साथ एक और फरहान दोस्त थे, हम ये दोनों मेरे जूनियर थे। तो हम तीनों ने फिर डिसाइड किया कि यार हम कहीं पे भी जॉब करेंगे तो क्यों ना हम अपनी एक कंपनी बना ले। फिर हमने बनाई थी STF, सनव्वर तारिक फरहान। तो ये 2002 16 जुलाई 2002 हमारा पहला दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है ये वाइस ऑफ खानेवाल हैं, और पिछले कई अरसे से ये मुसलसल इंसानियत की खिदमत के साथ साथ सियासी तौर पर भी वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उम्मीदवार भी हैं PP 205 खानेवाल के, और उसके साथ साथ ये टैक्स एडवाइज़र भी हैं, और एक बहुत बड़ी लॉ फर्म जो है वो लाहौर में चलाते हैं। रॉ सनवर अली गोगी हमारे मेहमान हैं। रॉ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रॉ साहब, वाइस ऑफ खानेवाल इसलिए क्योंकि आपने पिछले 6 साल में ये साबित किया कि आप वाकई खानेवाल की आवाज़ हैं। खानेवाल की कोई चीज़ हो, खानेवाल का कोई अचीवमेंट हो, किसी भी जाविये से देखा जाए, आप वाकई खानेवाल की आवाज़ बने हैं। अरशद नदीम का केस हो और भी बहुत सारे मामला हो, इसके ऊपर आपसे पूछेंगे। लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि रॉ सनवर अली गोगी की इब्तदा कहाँ से हुई, कहाँ पर पले बड़े, पैदा कहाँ पर हुए? शुक्रिया अमीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं रहमानगढ़, एक छोटा सा कस्बा है खानेवाल का, वहाँ पर पैदा हुआ, और राजपूत फैमिली है मेरी। वालिद साहब मेरे फौज से रिटायर्ड थे। तो फिर मेरे प्यारे वालिदैन ने 9वीं पास के बाद मुझे लाहौर भिजवाया। मैट्रिक मेरी लाहौर की है, और जो आगे की तालीम है वो भी लाहौर की है जी। अच्छा, लाहौर में आप सारी तालीम लाहौर में हासिल की? जी। तो गाँव से कैसे फिर निकले, किस तरह, ये क्या? जी, मेरे प्यारे वालिदैन ने ये सोचा, जैसा कि आज हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो मैं 7 बहन भाइयों में 6ठे नंबर पे हूँ। तो मेरे वालिदैन ने सोचा कि अगर ये गांव में बच्चा रहा तो जैसे बच्चों के पाँव के पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये तेज है, समझदार है, तो उन्होंने समझा कि ये बच्चा पढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने उनको सच साबित भी किया, और मैं पढ़ भी गया, और अल्लाह ने मुझे किसके पास आपको भिजवाया? जी, मेरे बड़े भाई थे, मैं उनके पास। अच्छा, वहाँ पर आप रहे फिर? जी, मैं उनके पास रहा कोई 4 साढ़े 4 साल। अच्छा जी, ठीक है। और कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ तक पहुँचने में, रॉ सनवर अली गोगी जो एक बड़ा बिग नेम बना, बचपन में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी स्ट्रगल या कोई ऐसा वाकया जो आप समझते हो कि यार ये अगर ना होता तो आज ये रॉ सनवर अली गोगी ना होता? जी बिल्कुल ठीक। आपने जब मेरा 5.5 साल पहले इंटरव्यू किया था, उस वक्त जी, आई वाज द फर्स्ट पर्सन, और मैं कहता हूँ कि मैं बल्कि बबांगे दिल कहता हूँ कि आप पहले आदमी थे जिसका मैंने पहला इंटरव्यू किया। हाँ जी, शुक्रिया। तो उस वक्त भी आपके क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा अलग है। तो बिल्कुल मेरी एक फिल्मी हीरो की तरह स्टोरी है। जैसे कि मैं बहुत ही अपने माँ बाप का लाडला, और फिर थोड़ी मैंने तंगी देखी, फिर यानी कि मैं कुछ अर्सा अपने भाई भाभी के पास रहा। तो जैसे अमूमन घरों में हो जाता है, तो मेरे साथ भी हुआ। तो फिर मैंने ठान ली कि मैंने कुछ बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियाँ दी, और जैसा कि मैं बताऊंगा कि बीकॉम के बाद
میں اسی انارکلی میں جہاں پہ آج میرا آفس ہے تو 2 سال کم از کم 2 سال ہیں ورنہ 2.5 سال بھی ہو سکتے ہیں میں روزانہ اپنے یعنی کہ میٹرک آئی کام بی کام کی کاپیز کرواتا اور ایک جاب ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا. اچھا یہ 97 سے 2000 تک کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے کسی آفس میں بھی جاب ہی نہیں ملی. آپ حیران ہوں گے جی. تو لیکن میں نے اس وقت ٹھان لی کہ اے اللہ اگر تو مجھے دے گا تو میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے میری سنی اور آج میں اپنے آفس کے لڑکوں کو اور لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ہر طرح کی سہولت ہو. تو باقی اچھا آپ کی یہ بات کرتے ہوئے آنکھ پہ ہلکی سی نم ہوئی ہے کہ آپ نے 3 سال جیسے آپ 2.5 سال آپ جاب تلاش کرتے رہے. آپ کیا سمجھتے نہیں کہ پاکستان آج بھی وہیں پر کھڑا ہے؟ آج بھی ہم لوگ وہیں پر کھڑے ہیں. ہم لوگ کسی حقدار کو حق دینا نہیں جانتے, ہم کسی کی مدد کرنا بھی جو ہے وہ نہیں چاہتے, اور ہم بطور قوم یا بطور معاشرہ ابھی بھی اسی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے سب سے زیادہ افسوس ایک دن ہوا کہ میں ایک آفس کا اشتہار تھا تو میں ادھر گیا جاب کے لیے. تو مجھے کہتے جی ایکسپیرینس ہے. میں نے کہا جی نہیں. تو کہتے ہم نہیں رکھ سکتے. تو میں نے کہا یار دوپہر کا کھانا بھی میں خود سے کھاؤں گا اور آپ سے ٹریولنگ بھی نہیں لوں گا اور آپ سے سیلری بھی نہیں لے رہا. تو میں صرف ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جاب کرنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ جب جواب سننے میں ملا کہ ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. اور یہ اچھا ایسے حالات آپ نے فیس کیے, پھر اس کے بعد پھر کیا کیا آپ نے؟ اور امین بھائی جب اب میرے پاس کم از کم 10 لوگ ایسے ہیں جو صرف میرا دروازہ کھول کے آئے ہیں, وہ مجھے جانتے نہیں تھے. یعنی کہ وہ آئے تو مجھے کہنے لگے یار ہمیں جاب چاہیے. تو میرے پاس تھی یا نہیں, میں نے ان کو ایڈجسٹ کیا اور آج وہ کامیاب ہے. اچھا نہیں, یہ آپ جب مثال کے طور پہ آپ یہ جاب آپ کو نہیں ملی, 2 سال 2.5 سال آپ ڈھونڈتے رہے, اس کے بعد پھر آپ نے جی پھر مجھے ایک آفس ملا جہاں پہ میری 2.25 سال کی پریکٹس ہوئی, اور وہ بھی بڑا ایک ایسے لگتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی کیا ہو. جیسا کہ 9/11 کا واقعہ بھی مجھے لگتا ہے میرے لیے ہی ہے, اور پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ جو کورونا تھا یہ بھی میرے لیے تھا. تو 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس میں ہماری ایکسپورٹ یعنی کہ ظاہرہ رک گئی. تو جدھر ہم پریکٹس کر رہے تھے تو ہمارے جو یعنی کہ آنر تھے کمپنی کے, انہوں نے کہا جی میں تو آپ کی سیلری نہیں دے سکتا, اور میری سیلری 3500 اونلی تھی. اچھا صرف 3500 روپے؟ جی. اور طارق صاحب تھے, اور طارق صاحب کے ساتھ ایک اور فاران دوست تھے, ہم 3. تو یہ دونوں میرے جونیئر تھے. ان کی 2500 روپے سیلری تھی اور میری 3500 تھی. میں سینئر تھا ان میں. تو ہم تینوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم کہیں پہ بھی جاب کریں گے تو کیوں نہ ہم اپنی ایک کمپنی بنا لیں. پھر ہم نے بنائی تھی STF, سنور طارق فاران. تو یہ 16 جولائی 2002 ہمارا پہلا دن تھا. جی. اچھا پھر جب یہ کمپنی بن گئی اس کے بعد آپ نے کتنا عرصہ تینوں نے اکٹھے رن کیا؟ ہم کوئی 8-10 سال ہم اکٹھے رہے. تو پھر اچھے بھائیوں کی طرح, لڑے جھگڑے نہیں, اچھے بھائیوں کی طرح پھر ہم علیحدہ ہوئے. آج بھی میں اور طارق صاحب ہمارا آفس انٹرس ایک ہے, لیکن ان کی کلائنٹیج ان کی جگہ آفس الگ ہے, میرا الگ ہے. تو لیکن ہم اچھے بھائیوں کی طرح دل آپ کی پیشنس کی نشانی ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, آپ سیاسی طور پر بھی بہت متحرک ہیں, خانے وال میں بھی آپ کا جہاں پر بھی سننے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی نہ کسی ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی بنے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے کیا لاجکس ہیں کہ آپ ہی کو کیوں خانے وال میں یا آپ کے علاقے میں بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے؟ جی امین بھائی ایسے ہے کہ میں جب بچپن میں کرکٹ یعنی کہ شوق سے کھیلتا تھا تو اس وقت ہم کسی کو مہمان خصوصی بلاتے تھے. تو بڑا ہی مجھے افسوس ہوتا تھا کہ یار وہ مہمان خصوصی ہم سے بوتل بھی پی لیتا, اچھا, اور بجائے ہماری مدد کرنے کے وہ خالی ہاتھ ہی چلا جاتا. اچھا. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. میں نے کہا یار یہ ہم نے اس کو مہمان خصوصی بلایا کہ یہ ہماری مدد کرے گا, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے جو ہم ٹورنامنٹ وغیرہ یا کچھ بھی جو آرگنائز کر رہے ہیں. تو وہ ہم خود ہی پھر پیسے اکٹھے کرتے اور یہ چلاتے. لیکن میں نے تہیہ کیا تھا کہ اللہ تو جب مجھے دے گا, تو جب مجھے بلایا جائے گا تو میں ان کے کھل جتنی ہو سکے گی میں مدد ضرور کروں گا. تو اس لیے الحمدللہ میں آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہوں. میں کسی پہ احسان نہیں کرتا. آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ موٹر سائیکلز تک ایک قسم کا ایک اچھی خاصی ایکسپینسو چیز ہے, کیش کی صورت میں بھی, مختلف انعامات کی صورت میں بھی آپ وہاں کی یوتھ کو, وہاں کے لوگوں کو جو ہے ایک قسم کا ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی مدد کرنے کی.
تو کہیں پر کبھی ایسا خیال نہیں آیا کہ بھائی روس نور نے تو اتنا برا وقت دیکھا ہوا ہے, اتنی اسٹرگل کی ہوئی ہے, تو کبھی اپنے مستقبل کو بچا کے بھی آپ کچھ رکھیں, کیا کبھی ایسا سوچ نہیں آئی؟ نہیں امین بھائی, بالکل بھی نہیں آتی اور آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد ہے یہی کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو اس کو خرچ کرو. میں تو بہانے ڈھونڈتا ہوں خرچ کرنے کے, اور مجھے شکر بھی ادا کرتا ہوں اور مجھے فخر بھی ہے امین بھائی کہ میرے علاقے میں جب کبھی بھی یعنی کہ موٹر سائیکل کی بات آئے گی تو اس میں بھی میرا ہی نام ہوگا. 2018 کا جو الیکشن کا جو جلسہ ہے اس میں جو میرے مخالفین تھے یعنی کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, ہم نے ان کی قیادت کو کچھ لفظ بولا اور وہ کامیاب ترین ہوا. اور نہ ہی میں کوئی نفرت کے کوئی الفاظ بولتا ہوں, نہ ہی میرے یعنی کہ شخصیت سے کوئی ایسی چیزیں نکلتی ہیں. تو میں تو محبت کی ہی بات کرتا ہوں اور ہر کسی کے لیے دعا میں رہتا ہوں کہ اے اللہ ہر کسی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا اور اس کے والدین کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ کامیاب بنا. آپ نے اپنی والدہ کے نام پر ایک وہاں پر ٹرسٹ بھی بنایا, ایک دسترخوان بھی آپ چلا رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ویژن تھا, کیا لاجک تھا اس کے پیچھے؟ اصل میں امین بھائی میں نے جب اپنی پیاری والدہ کا اپنے سے پیار دیکھا نا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار کوئی ہستی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو جیسے وہ اللہ کو پیاری ہوئی نا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حد سے زیادہ عشق ان سے کروا دیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے. میں ہر چیز کا کریڈٹ اپنی پیاری ماں کو دیتا ہوں, ہر چیز کا. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جب بھی لاہور سے گاؤں جاتا تو میری پیاری ماں مجھے کہتی کہ آپ کا کرائے کا گھر ہے تو بیٹا آپ گھر اپنا بناؤ, آپ کی بڑی عزت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے مجھے گھر دیا. تو میں نے ایک ہی رات میں اصغری ان کے نام کا یعنی کہ بورڈ لگوایا, درود شریف لگوائی اور میں ان کو لینے چلا گیا. میں نے کہا اماں جی آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے تو آپ کے بیٹے کا گھر بھی ہو گیا ہے, آؤ چلتے ہیں. میں نے اپنی پیاری امی کو پیاری ابا جی کو گاڑی میں بٹھایا اور لاہور لے آیا. تو جب گھر کے باہر اترے تو میں نے کہا اماں جی اوپر تو دیکھیں ذرا. تو میری پیاری امی کہتی ہے تو میرا نام لکھ دیا. تو میں نے کہا پیاری امی یہ آپ ہی کے صدقے تو آیا ہے, تو میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں اتنی بڑے پیسوں کا گھر لے سکتا اور میں پیسے جوڑ سکتا, جیسے میرے اندر تو تھا ہی نہیں جوڑنے کا کنسیپٹ. تو یہ سب میری پیاری ماں کی وجہ سے ہوا. تو میں ہر چیز کا کریڈٹ آج میں کوئی بھی نیکی کروں یہ میری اپنے اللہ تعالیٰ سے ایک, میں اپنے اللہ تعالیٰ کو عموماً کہتا ہوں کہ اللہ میری کوئی بھی نیکی ہو تو میرے پوچھے بغیر میری پیاری ماں کے پاس چلی جائے. تو انہی کے نام سے پھر دسترخوان بنا. تو عبداللطیف انور صاحب ہیں, بگ نیم ہے, اور وہ بانی خانوال پریس کلب ہے. اچھا میں ان کو جانتا نہیں تھا, وہ مجھے اسپیشل ملنے آئے. یہ 19 نومبر 2017 کی بات ہے. تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک یعنی کہ جیسے کیمرہ مین ہے یا جیسے ایک جرنلسٹ ہے. تو وہ میرا انٹرویو کر کے نا تو مجھے کہتے رہو صاحب آپ مجھے 5 منٹ علیحدہ دیجیے گا. میں نے کہا جی بالکل کیوں نہیں. وہاں پہ دعا ہوئی, اوپننگ ہوئی, اس کے بعد ہم گھر چلے گئے. تو مجھے کہتے ہیں راؤ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں. میں نے کہا جی میں دونوں سوالوں کے جواب میں تو نہیں دے سکتا. تو کہتے چلو میں دیتا ہوں. پھر اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا عبداللطیف انور اور میں بانیہ پریس کلب اور میں یہ ہوں. تو دوسرا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ضلع میں کوئی بھی دسترخوان نہیں ہے. تو میں امین بھائی اتنا حیران ہوا اور بعد میں خوش ہوا. پہلے تو حیران ہوا کہ 4 تحصیل ہیں, لاکھوں پہ مشتمل ہے, بزنس مین, بیوروکریٹ, امیر آدمی, ذمہ دار, فیکٹری, سارے کچھ ہیں. تو یار یہ چھوٹا سا کام ایک. تو مجھے اس دن خوشی اتنی ہوئی کہ آج میری پیاری ماں کا نام پورے ضلع میں چمکے گا, پورے پاکستان میں چمکے گا. آج عسکری دسترخوان ہو جائے گا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس چیز کی. اچھا ایک چیز اور صاحب, آپ نے سیاسی میدان میں بھی آپ نے کافی زیادہ ایک قسم کا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. مسلسل آپ نے پچھلے الیکشن میں بھی کوشش کی ہوگی اور اس الیکشن میں بھی آپ کو ٹکٹ بھی نہیں ملا. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیڈ فالوور عمران خان کے. تو کیا مستقبل میں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اپنے حلقے سے؟ امین بھائی اس دفعہ تو میں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا. اچھا, یہ میں سمجھتا ہوں یعنی کہ میں نے خود ہی اس الیکشن کو تو میں نے سمجھا کہ یار اچھا کیونکہ اب جس طرح حالات
ہوئے تو میں نے سوچا کہ ابھی سیاست نہ کی جائے، اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے. اور کیونکہ میری امین بھائی سیاست کوئی ضد نہیں ہے، میں شوق سے آیا ہوں. جیسے میں کسی کی مدد شوق سے کرتا ہوں، اسی طرح سیاست بھی میں شوق سے کرتا ہوں، اور اسی نیت سے کرتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے میری قسمت میں یہ لکھ دیا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ میرا کہنا یہ ہے کہ میں اپنی پاکٹ سے امین بھائی اتنی خدمت نہیں کر سکتا. میں کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا دل تو ہے کہ میری کمائی اتنی ہو کہ میں ہر کسی کے کام آ جاؤں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر کسی کا کام آنا اتنی نہیں ہوتی. تو اس لیے سیاست کر رہا ہوں، اور میرا کوئی کسی کی مخالفت نہیں ہے، نہ ہی کوئی میری کوئی تکلیف ہے. تو بس میں اسی لیے فیوچر میں کریں گے، فیوچر میں جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ. اچھا ایک چیز اور بھی دیکھیے کہ راؤ صاحب آپ کے حوالے سے، آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ آپ سب کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسے اپنے علاقے میں آپ کے جیسے ایک بہت بڑے انٹرنیشنل جولیٹ تھرور تھے اشر ندیم، اچھا ان کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اعلانات کیے، بہت سارے لوگوں نے ان کو ایک قسم کا جو ہے وہ کوشش بھی کی ہوگی، لیکن فزیکلی پریکٹیکلی آپ ہی وہ شخص تھے، واحد شخص تھے جو میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کو تقریباً کیش بہت بڑا انعام بھی دیا. اچھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ آپ ہی کیوں وہاں پر خانیوال میں جنہوں نے ایک قسم کا یہ سٹیپ لیا اور اتنے بڑے قسم کے پاکستانی ہیرو کو پھر اکوموڈیٹ بھی کیا؟ امین بھائی جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ چیزیں میرے بچپن میں ہی میرے اندر یہ چیز آ گئی تھی. میں ہر سپورٹس مین کو اپنی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کیونکہ میں بھی پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا تھا، تو بدقسمتی سے کہ میں سلیکٹ نہیں ہوا، اور حالانکہ میں LCC گراؤنڈ میں بڑے پلیئرز کو بولنگ کرتا رہا ہوں 92 93 میں، تو اس وقت میری ایج بھی 15 سال تھی. ٹھیک ہے. تو صرف یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے نام روشن کیا تو یار آپ کو اس کے لیے انعامات ہونے چاہیے. میرا تو چھوٹا سا انعام تھا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اتنا بڑا انعام دیتا کہ واقعی دنیا دیکھتی. جیسے انڈیا کو میں کیوں کبھی کبھی لائک کرتا ہوں کہ یار وہ اپنے سپورٹس مین کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں. تو لیکن میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کو بھی وہ شعور، وہ سمجھ دے کہ اپنے سپورٹس مین کی وہ عزت کریں اور ان کو بڑے بڑے انعام دیں. بڑے ناظرین جی، ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ یہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. راؤ صاحب PP 205 آپ کا خانیوال کا حلقہ ہے، وہاں سے آپ چاہتے بھی ہیں، الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ظاہری بات ہے لاہور جیسے بڑے شہر میں ایک بہت بڑا بزنس سیٹ اپ بھی چلا رہے ہیں، تو کیا یہ دونوں جسے کہتے ہیں خانیوال بھی اور لاہور بھی، اس کو سنبھالنا آپ کو مشکل نہیں لگتا؟ ایک تو مشکل نہیں لگتا، اور دوسرا ایک تو اب تو میرا PP 206 ہو گیا. اچھا نہیں، آپ آج بلکہ جب ڈالے سے اترے تو وہ میں دیکھ رہا تھا آپ کی گاڑی کا نمبر بھی 205 ہے، تو وہ چینج نہیں ہوا؟ اس وقت تو میں نے اسی لیے نمبر لیا تھا کہ اس وقت 205 تھا. اچھا اب 206 یہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہو؟ جی ابھی جو الیکشن ہوا ہے تو انشاءاللہ 206 بھی لے لیں گے. اچھا 206 ٹھیک ہے. اچھا لاہور میں آپ اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، اس کو رن کرتے اور بیچ میں خانیوال، پھر یہ دونوں چیزوں کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہو جاتا آپ کے لیے؟ نہیں امین بھائی کچھ بھی مشکل نہیں. میں تو 17 ویک کا بھی میرا ریکارڈ ہے، خود سے بھی ریکارڈ بناتا ہوں نا، تو 13 یا ویک بھی لگاتار گیا ہوں، تو تھکتا بھی نہیں ہوں، شکر الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے بہترین سمجھ، عقل اور مضبوطی دی کہ کسی بھی لحاظ سے مجھے نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو شکر اللہ. اچھا آفس آپ کا ایک مین ہب جو ایک قسم کا لاہور کا کہ دل ہے، وہاں پر آپ آفس بنایا ہوا ہے. اچھا یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنی آفس جو کولیگز ہیں ان کو بھی آپ گاڑیاں بھی گفٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو مختلف ٹورز بھی کروا رہے ہیں، مختلف جگہوں پر آپ ایک قسم کا مکمل انٹرٹینمنٹ، اور پورے کے پورے سٹاف کو آپ اپنے ساتھ آپ کا ایک لائزون بنایا ہوا ہے. اچھا اس کے پیچھے کیا وہی سوچ ہے کہ بھائی ہر ایک شخص کو جو ہے وہ اسی طرح سے لے کر چلنا جس طرح آپ چل رہے ہیں، یا کچھ اور وجہ ہے؟ کیا یہ بزنس کامیاب ہونے کی اس کے پیچھے کیا لاجکس ہے؟ امین بھائی سوچ تو وہی ہے، اور بلکہ ابھی تک تو میرا دل اس طرح خوش نہیں ہوا جو میں چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو دیتا ہے، جیسا کہ میں جب آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کسی بزنس کال آئی، اب میں سٹی تو نہیں بتاؤں گا کون سا سٹی تھا، کچھ چیزیں، تو میرے ساتھ میرے ایک اسسٹنٹ تھے، تو میں اب اس بچے کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھی اگر تو ہم وہاں سے اتنے پیسے ہم نے اگر کمائے تو میں ایک آدمی کو عمرے پہ بھیجوں گا. اچھا. اور اگر اتنے کما لیے تو 2 کو بھیجیں گے انشاءاللہ.
تو جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے کہا بھی یہ تو ہماری سوچ سے زیادہ اللہ نے ہمیں پیسے دے دیے، تو اب ہم 2 لوگوں کو بھیجیں گے۔ تو میں نے اپنے گاؤں کے ایک مؤذن کو اور ایک جو جوتی گانٹتا تھا، میں پوری عمر سے دیکھ رہا تھا اسے، میں نے ان دونوں کو جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا بھی اب آپ اللہ کے رسول کے گھر جائیں گے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو اسی طرح جیسے پچھلے سال میں نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو گاڑی دی، تو میرا تو بس چلے میں پتہ نہیں کیا کر دوں۔ اب اس بچے کے لیے ہماری، کیونکہ اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، وہ لڑکا معاذ ہے، ہماری تو خواہش ہے کہ وہ بچہ ایک نام پیدا کرے اور ایک ٹاپ کا ٹیکس کنسلٹنٹ بنے، ٹیکس لائرس بنے، تو جو ہم بھی نہیں بن سکے وہ چیز وہ بچہ بنے۔ دیکھیں اپنے بچوں کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ساری دنیا سوچتی ہے، تو وہ میں بھی سوچتا ہوں، میرے والدین نے بھی سوچی اور لوگ بھی سوچتے ہیں، لیکن کچھ دنیا کے لیے بھی سوچا جائے، دنیا کے بچوں کے لیے بھی سوچا جائے۔ تو بس اسی خیال میں کچھ ہیلپ کرتا ہوں، لیکن ابھی میں مطمئن نہیں ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ جی اچھا، یہ مختلف ظاہر بات ہے کمپنیز کو آپ ڈیل کرتے ہیں مختلف اپنی میٹنگز میں اور باقی معاملات میں، ایسی کون سی چیز ہے روز نور علی گوگی نے اگر آج مثال کے طور پہ دن میں نہیں کی، روزانہ کی بنیاد پر نہیں کی، یہ ہابی یا آپ کوئی کہہ لیں کہ آپ کی جو ایک ٹائم سپینڈنگ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے نہیں کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں گزرا میرا، یا گزرے گا نہیں؟ ہاں بالکل، اگر مجھ سے کوئی نیکی نہ ہو، وہ کسی بھی، یعنی کہ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا، عموماً لوگ تنقید کرتے ہیں، مختلف لوگوں پہ کرتے ہیں، تو میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی بھی کسی بھی شیپ کی نیکی ہو، کسی بھی طرز کی ہو، تو وہ اگر کوئی کرتا ہے نا اس کو اپریشیٹ ہی کریں۔ بے شک۔ تو میں تو ایسا ہوں کہ اگر میری کسی سے، یعنی کہ میں اپنے آفس کے کسی لڑکے کو ڈانٹ بھی دوں تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی، کسی دوست کے ساتھ میری ہو جائے، گھر میں کچھ تھوڑا سا میں بول پڑوں، تو جب تک مجھے اس وقت تک چین نہیں آتی جب تک میں خود سے سوری نہ کر لوں، یا میں یہ انتظار نہیں کرتا کہ اگلا کرے گا، تو میں خود پہل کرتا ہوں، اور نیکی کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں انشاءاللہ میری یہی خواہش ہے کہ اللہ آخری دم تک مجھ سے نیکی ہی کرواتے رہنا۔ جی بڑے ٹچی آدمی ہے، زندگی میں کبھی محبت بھی ہوئی؟ محبت اصل میں نے ایک کرکٹ سے ہوئی اور ایک اپنی پیاری والدہ سے ہوئی، مرنے کے بعد پھر ان سے عشق ہو گیا، تو مجھے اللہ رسول کے بعد اپنی ماں سے پیارا کوئی لگتا ہی نہیں، حالانکہ ایک ہی بیٹا ہے، بہت پیارا ہے، تو لیکن جب ماں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور میں آپ کے چینل کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو اور دنیا اس کے پیچھے ہو، اور وہ ایک یعنی کہ ایسا ہیرو ٹائپ انسان بن جائے، لوگ سیلفیاں لے، وہ نکلے، لوگ پیچھے ہوں بزنس میں، چیزوں میں، بس اس کا ایک نام ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے وہ خوش ہو، ان کے لیے بھلائی کرے، نیکی کرے، ان کو اتنا خوش کر کے اللہ پاک کے پاس بھیجے اگر وہ جائے تو، ورنہ تو وہ پہلے تو خود ہی دعا مانگے کہ اللہ میں ہی چلا جاؤں۔ تو بس ماں باپ کو راضی کر دے، ماں باپ کو بس اس کی ایک ہی یعنی کہ اس کی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے بس، تو دنیا کی ہر چیز اس کے پاس چل کے آ جائے گی، اس کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور میں اپنی ہر چیز کا کریڈٹ اپنی پیاری ماں کے نام کرتا ہوں، آج میری جتنی اچیومنٹس ہیں سب انہی کی بدولت ہیں۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا جو شاید لوگ کم ہی کہتے ہیں، میں کہوں گا کہ جو شادی ہے وہ اپنی پسند سے نہ کیجیے گا۔ میں نے اس کا فائدہ یہ دیکھا کہ میری پیاری ماں کی پسند، یعنی کہ میں نے اپنی پیاری ماں کی پسند کو مانا، اور آج مجھے دنیا کی بہترین بیوی اللہ نے عطا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسی بیوی میں خود بھی چاہتا تو میں اس کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو میں ہر نوجوان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پسند اگر ان کا کوئی ہو بھی تو اس کو ختم کریں، اپنی یہ چیز اپنے ماں باپ کو دے دی جائے، اپنے ماں باپ کی پسند کو اڈاپٹ کیا جائے، انہیں سے شادی کی جائے۔ جی راؤ صاحب، کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں سب سے زیادہ تو میں بریانی کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، اور پھر میں کڑی ہے، بھنڈی ہے، گوبھی ہے، تو جو مل جائے، ہاں یعنی کہ سادہ سی چیز۔ سادہ ہاں، جو میرے دوست ہیں وہ مجھ سے چند ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا کہ ہم نے 3
3 دوست تھے اور 3 ولیمے تھے. آپ کو پتا پولیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے, ایک دن میں 3-4 ولیمے تھے. تو ہم وہ تینوں ولیموں سے کھانا ہم نے کسی سے بھی نہیں کھایا, اور مل کے, اور آپ کو پتا ٹائم تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, تو وہ دوستوں کو پھر ہم نے, یعنی کہ ہم نے خود سے, میں یہ تو نہیں کہوں گا میں نے اپنی پاکٹ سے دی, یعنی کہ یہ اچھا لگے گا, ہم نے خود سے کھانا کھایا. اچھا, خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ خوشبو جو لڑکا ہے سید معاذ, اس کو بڑا شوق ہے اس چیز کا, وہ بلکہ دبئی جائے, سعودیہ جائے, تو وہ اس کو پتہ ہے ان ناموں کا, مجھے تو پتہ بھی نہیں. جو مل جائے آپ کو. تو ادھر علی کی ماں ہے, وہ یعنی کہ لگا دیتی ہیں, اور آفس میں وہ بچہ ہے, تو یعنی کہ مجھے نام کا تو نہیں پتا, لیکن لگانی مجھے اچھی لگتی ہے. لیکن میں اتنا شوق نہیں رکھتا کہ بھی نہیں لگے گی تو کوئی قیامت آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اعمال اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ اللہ کی طرف سے وہ خوشبو ہو. جی. کلر کون سا پسند ہے آپ کو؟ کلر مجھے ویسے تو وائٹ پسند ہے, اور گاڑیوں میں مجھے بلیک پسند ہے. جی. ایک چیز راؤ سناور علی کو گی کہ ایسا ریگریٹ, کوئی ایسی چیز جس کی کمی آج بھی آپ محسوس کرتے ہوں, اور کوئی ایسی بچپن کی کوئی ایسی یاد یا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ نہ بھولے؟ ایک تو میں اپنی پیاری ماں کو پل پل یاد کرتا ہوں امین بھائی, ان کو ہر سانس میں یاد کرتا ہوں, اور آج خوشی بھی ہے لیکن دکھ بھی بہت زیادہ ہے کہ جو چیز بھی میں لیتا ہوں, میں پہلے سب سے پہلی کال اپنی پیاری ماں کو کرتا تھا. اب وہ یعنی کہ اب میرا گھر جائیں گے نا, تو آپ میری گلی دیکھیں گے گاؤں میں, سب سے مختلف گلی ہوگی, لیکن اب وہ نہیں ہے جس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی. تو اس چیز کا مجھے بہت زیادہ ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں اپنے اللہ پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ اس نے مجھ سے سب سے قیمتی چیز لی. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی ایک دن چلے جانا, اور اپنے بیٹے کے لیے ہم بھی ایسے چلے جائیں گے. تو باقی میں نے اپنی پیاری ماں کو بہت تنگ کیا, اس چیز کا مجھے افسوس ہے بچپن میں. کاش میں ان کو تنگ نہ کرتا, اور ان کا پل پل میں ان کو انتہائی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ گزارتا, تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. باقی بچپن میں شرارتی تھا, تو شرارتیں کرنا بچوں کا ویسے بھی ہے, تو میں بھی شرارتی تھا. میرے دوست عموماً مجھ سے یہی کہتے تھے, لیکن آج وہ فخر کرتے ہیں کہ چلو یار یہ کامیاب ہو گیا ہم میں. جی. کوئی ایسا ریگریٹ, کوئی ایسی چیز جو آپ نے ابھی تک نہیں کی ہو, جو کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, بہت زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہوں انسانیت کی, اپنے لیڈر عمران خان کی طرح. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ لکھا ہوا, اللہ تعالیٰ نے نصیب چینج کرنے ہوئے, تو انشاءاللہ. لیکن یہ ہوگا کہ میں حد سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں جب جاؤں تو میرے کچھ ایسے کام ہوں, جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو بہت بڑا نام تھے, وہ تو تا قیامت زندہ رہیں گے. لیکن میں بھی مرنے کے بعد کچھ زندہ رہنا چاہتا ہوں, ایسے کام. مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی اسکول میں سب سے پہلا ٹف ٹائل کا کام مجھ سے لیا. یعنی کہ 70-75 سال سے وہ اسکول ہے, ظاہر ہے میں پہلا اسٹوڈنٹ بنا. اچھا, اسی طرح میں پورے ضلع میں پہلا اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا کہ جس سے دسترخوان بنوایا. اسی طرح یعنی کہ جیسے ٹورنامنٹس ہیں, چیزیں ہیں, فلائی کام ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی صحت کے معاملے میں ہاسپٹل بنوا لے, اور کچھ اسکولوں میں مجھ سے کوئی ایسا کام کروا لے. تو میں کافی عرصہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھے. راؤ صاحب, آپ کو ابھی جانچا, ابھی آپ کو انٹرویو کے دوران آپ ہر بات پر ایک قسم کے آپ دیدہ بھی ہوتے ہیں, بڑے ٹچی آدمی ہیں, بڑے سافٹ ہارٹیڈ لگتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا دیکھا جائے تو وہ کہیں ایروپلین پہ بیٹھے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر, اتنا لائم لائٹ, اور اتنی زیادہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ شخصیت میں اتنا زیادہ وہ جسے کہتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے سوشل میڈیا پہ آپ کا بالکل ایک الگ ایکسپلوئر ہے, بالکل الگ آپ ایک نظر آتے ہیں. اس کے پیچھے بیہائنڈ سٹوری بتائیے گا. امین بھائی, بہت زبردست کویسچن ہے آپ کا. چاہتا تو نہیں ہوں جو نظر آتا ہوں ویسا ہوں, میں ہوں بھی نہیں ویسا. اندر سے بالکل مختلف ہوں, اور بہت ہی سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. لیکن بس یہ کچھ ظاہر ہے کہ بزنس ہے, پولیٹکس ہے, چیزیں ہیں, دنیا داری ہے. تو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ویسی زندگی نہیں جینا چاہتا. یہ میرے گھر والوں کو پتہ ہے. ظاہر ہے کہ لوگ تو مجھے, جیسے آپ نے کویسچن کیا, ایسے لوگ تو مجھے ویسے ہی سمجھتے ہیں, لیکن بالکل ویسا نہیں ہوں. دل سے بالکل ایک فقیرانہ یعنی کہ میری ایک سوچ ہے, اور اسی لیے مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بہت زیادہ پسند ہے
کہ میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں. مجھے میں آپ کی بھی اسٹرگل دیکھتا ہوں، یہاں پہ میں ذکر کروں گا کہ آپ جب میرا پہلا انٹرویو کرنے آئے اور آج اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کا فرق کیا. میری بہت سی دعائیں آپ کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، اور میں دعاگو ہوں گا انشاءاللہ کہ آپ مزید ترقی کریں. آمین. بہت شکریہ. راؤ صاحب، آپ کا ضلع خانیوال بالکل ایک ڈپرائیونس کا شکار ہے، وہاں پر محرومیاں ہیں بہت زیادہ، انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل ادھڑا ہوا ہے. آپ کا وہاں پہ کوئی بھی سسٹم جو ہے ابھی تک نہیں بن پایا. اس کے پیچھے کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ کہ کیا وہ سیاسی یہ لیڈران ہیں، یا وہاں پر کیا وجہ ہے کہ خانیوال کو وہ ترقی مل نہیں سکی جیسے ملتان کو ملی یا کسی اور دوسرے شہروں کو ملی؟ تو اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو اس کے اندر جو فلاز ہیں، جو ایک قسم کا وہاں پہ لوگوں کی محرومیاں ہیں، اس کے ختم کرنے کے لیے راؤ سنور علی گوگی کے پاس کیا کوئی پلان یا ویژن ہے جو مستقبل میں آپ چاہیں کہ کریں؟ جی بالکل پلان ہے. اور ان امین بھائی میرے جیسے آدمی کا سیاست میں کیا ضرورت تھی؟ تو میں بھی آرام سے اپنا بزنس کرتا. تو صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے محرومیاں ہی. کیونکہ ادھر عام آدمی کو عزت نہیں دی جاتی، صرف ووٹ لینے کے لیے ان کو عزت دی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک حقیقی عزت ہو. آپ کبھی میرے حلقے میں آئیں، آپ کو وہ لوگ بتائیں گے کہ میں جب کوئی عام آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو میں کم از کم 15 سے 20 قدم ان کو ریسیو کرتا ہوں، اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں. آپ نچلی طرف بیٹھتا ہوں، ان کو اوپر کی طرف بٹھاتا ہوں، تو مجھے سکون آتا ہے. اور محرومیاں ہی محرومیاں ہے کیا ہمارے پاس؟ یعنی کہ دیکھیں نا، نزدیک ہاسپٹل ہوگا تو ڈاکٹر نہیں ہوگا، ایمبولینس نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جہاں پہ کوئی ایسی فیکٹریاں نہیں ہیں جو ان کو روزگار ملے. یعنی کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، میں خالی پولیٹیشین کو بھی نہیں دوں گا، میں بیوروکریٹ کو بھی کہوں گا، میں حکومت کو بھی اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ یہ سارے ہی طرف سے کوتاہیاں ہیں. میں صرف ایک طبقے کو نہیں کہوں گا کہ اسی کا قصور ہے. تو بہرحال سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا تو انشاءاللہ میں ایسے کام کروں گا جو اس سے پہلے نہیں ہوا ہوں گے. جو اس سے پہلے نہیں ہوں گے. راؤ صاحب، جاتے جاتے اپنے شہر خانیوال کے باسیوں کے لیے اور عموماً عوام کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو اڈاپٹ کر کے وہ بھی کامیاب راؤ سنور علی گوگی کی طرح انسان بن سکتے ہیں اور خاص طور پر انسانیت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں؟ امین بھائی، راؤ سنور علی گوگی تو کچھ بھی نہیں، وہ ان سے بھی 100,000 قدم آگے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کی خوب عزت کریں، ان کو خوش کریں، ان سے دعائیں لیں، محلے داروں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، زبان کا اچھا استعمال کریں، ادب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ایک بڑا ویژن اور ایک خواب دیکھیں. جو شخص بڑا خواب نہیں دیکھے گا وہ بڑی تکمیل کے لیے محنت نہیں کرے گا. بڑے خواب ضرور دیکھیں. اور ہاں دیکھیں، حسد اور دوسری چیزیں وہ الگ ہیں. بڑا خواب اور اس کی تکمیل کے لیے محنت ایک الگ پیٹرن ہے. آپ وہ اڈاپٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا اگر کسی کو نواز رہا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہو، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اور بھی دے. جیسے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی دے اور مجھ سے زیادہ ہر ماں کے بیٹے کو دے. تو راؤ سنور تو کچھ بھی نہیں، نیکی کا جذبہ رکھیں کہ میں نے نیکیاں کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کر دے گا. اور امین بھائی، آج جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ میری پیاری ماں کا صدقہ ہے اور میرے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. جی راؤ صاحب، بالکل آخر میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو اتنا زیادہ انکریج کیا، موٹیویٹ کیا کہ آج آپ نے بتایا کہ آپ نے بچپن ایک قسم کا وہ اتنی زیادہ لائم لائٹ یا اتنی زیادہ جو فیسلٹیز آپ کو نہیں حاصل تھیں، اتنی آسائشیں نہیں تھیں آپ کے پاس، ایک بڑی اسٹرگل کا پیریڈ آپ نے گزارا. ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ جیسے شخص کو موٹیویٹ کیا، اتنا زیادہ انکریج کیا کہ آج راؤ سنور علی گوگی وائس آف خانیوال بھی بن گیا اور ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی لا فرم کے ایک ٹیکس ایڈوائزر بھی آپ بہت اچھے جانے مانے جاتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کون سی چیز تھی؟ یہ میری پیاری ماں کی تربیت تھی. اور دیکھیں گھر میں جو آپ نے حسد کی بات کی ہے، دوسری چیزوں کی بات کی کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ کریں، کیا آپ کو زندگی میں ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جو آج آپ یہاں پر پہنچے؟ نہیں، میں یہ ظاہرہ کہ لوگوں سے ہی سنتا ہوں، لوگوں میں ہی دیکھتا ہوں. تو میں تو کبھی بھی اللہ کا شکر ہے امین بھائی، ہمارے تو دماغ میں یہ چیز نہیں گئی. ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دے جس حال میں رکھے
آپ نے الحمدللہ کہنا ہے. میں تو خود خوش ہوتا ہوں اور ہر کسی کو، ایون کہ میں اپنے آفس کے لڑکوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں. تو میرے اندر تو یہ چیز ہے الحمدللہ. میں یہ سب کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اللہ کے دیے میں خوش ہو اور اپنے سے آگے، رشتہ دار ہو، محلے دار ہو، آپ کے آفس کولیگ ہو، کوئی بھی شخص ہو، آپ اپنے سے آگے اگر اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین انعام و اکرام دے گا. نہیں، ایسی کون سی چیز تھی، ایسی کون سی مثال کے طور پر جس نے آپ کو قسم کا کک لگی، آپ نے کرنا ہے بھائی میں نے اب یہ بننا ہے، یہ ایسی بھائی یہ بس انف از انف، اب میں نے یہ بن کے دکھانا ہے؟ ہاں، وہ میرے خیال میں آپ کچھ سننا چاہتے ہیں شاید. امین بھائی، ہوا یہ کہ جب میں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں تھا تو ظاہر ہے کہ جیسے ہر کوئی اپنے بڑے بھائی پہ ناز کرتا ہے تو میں بھی ایسے ہی کرتا تھا. تو جب مجھے اس گھر سے بس میں یہ کہوں گا کہ بس نکلنا پڑا مجھے، تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس چیز کی. تو پھر میں نے اپنی زندگی کو یعنی کہ میری سوچ بدلی، سمجھ بدلی. اس سے پہلے تو میری سوچ نہیں تھی ایسی. تو پھر وہ جو 2-2.5 سال کا جو پیریڈ تھا، جو مجھے جاب ہی نہیں ملتی تھی، ایک اس ٹائم نے مجھے بہت بدلا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں بدل گئی. تو پھر اس وقت یعنی کہ میری دل میں بس ایک ہی بات آتی تھی کہ اے اللہ، جب تو مجھے دے گا تو میں کسی کو یہ نہیں دیکھوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. اب میری اپنی اللہ پاک سے جو کی ہوئی کمٹمنٹس ہیں، میں ان کو پورا کر رہا ہوں امین بھائی. دیکھیں، اچھا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں، میں آپ کے چینل کے پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا کہ جس کو بھی اللہ دیتا ہے، میرے خیال میں وہ ایسی ہی کمٹمنٹ کرتا ہے اپنے اللہ سے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں دینے سے بہت زیادہ ملتا ہے. آج اگر میں خرچ نہ کرتا تو شاید میں، جیسے آپ فرما رہے ہیں، آج میں ایک بڑا نام، میں تو ابھی بھی چھوٹا نام سمجھتا ہوں، آپ نے کہا تو میں کہہ رہا ہوں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے سبھی ہی نام بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے عاجزی میں رکھے، چھوٹا ہی رکھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خرچ کرنا سیکھیں. جیسے آپ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ انعام دے گا جو آپ کی سوچ پہ اس سے 11 گنا بڑھا کر دے گا. ناظرین، آپ سن رہے تھے وائس آف خانے والا راؤ سنور علی گوگی کو، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ان حقائق سے بھی پردہ اٹھایا جو شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو. جس طرح انہوں نے اپنی سٹرگل اور جس طرح سے لائف کو گزارا، یہ واقعی ریمارکیبل ہے کہ ایک شخص ایک گاؤں سے اٹھا اور آج اس نے ثابت کر دکھایا کہ کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ہیومینیٹیرین کے طور پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور لوگوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے انسانیت کی خدمت کریں. امید کرتے ہیں کہ وائس آف خانے وال راؤ سنور علی گوگی کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.